बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। मैं हूं अयाज अकबर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं तमाशा। नाज़रीन, माज़रत चाहता हूँ, 2 दिन जो हैं वो किसी मसरूफियात की वजह से मैं वीलॉग नहीं कर सका। आज आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत इम्पोर्टेंट आज जो है गुफ्तगू होगी। आज साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, आज उनकी जो इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के उनके ख़िलाफ़ एक FIR हुई थी, उसमें आज उनकी ज़मानत थी, ज़मानत की तोसी की आज पेशी थी। उसमें आज उनको 20 सितंबर तक अबूरी ज़मानत में मज़ीद तोसी मिली है। आज भी उनकी ज़मानत कन्फर्म नहीं हो सकी। आज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि हो सकता है कि उनको ज़मानत उनकी कन्फर्म हो जाए, लेकिन आज भी उनको जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं राजा जवाद अब्बास साहब, उन्होंने आज उनकी ज़मानत कन्फर्म नहीं की। आज क्यों नहीं कन्फर्म हुई, इस पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आज की जो समाअत है उसमें काफ़ी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। एक तो एक आउट ऑफ द बॉक्स जो आज हुआ, जो पिछली 2 पेशियों में नहीं हुआ, वो ये हुआ कि आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर जाने की इजाज़त दी गई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। पहले वो पैदल जो अंदर जाते थे तो बड़ी दकम पेल होती थी, काफ़ी ज़्यादा उनको धक्के लगते थे और काफ़ी ज़्यादा मसाइल थे, लेकिन आज उनके जो वकील है बाबर अवान साहब ने उन्हें इजाज़त ली, जज साहब से उन्होंने इजाज़त दी और उनकी गाड़ी जो है बिल्कुल जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर आई, वहाँ से उतरे और बड़े आराम से अंदर चले गए। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट थी उनके लिए कि आज उनकी सुख का सांस लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल और ये वो जितना वो पैदल ट्रैवल करते हैं उतने ज़्यादा मसाइल थे। दूसरी इसमें ख़ास बात ये है कि इस समाअत के बाद हमें लगा कि शायद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है, क्योंकि आज उनके वकील की जो गुफ्तगू है उनसे हमें लग रहा है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। जो अदालत में उनकी आज गुफ्तगू हुई है तफ्तीशी अफसर के साथ उनके सामने या उनको ले कर के, या जो राजा जवाद अब्बास साहब जो जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, उनके साथ जो गुफ्तगू, इससे तो हमें लग रहा है कि बाबर अवान साहब ने इस चीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है कि उनके मुवक्किल चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है। वो कैसे है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज जब सुबह समाअत शुरू हुई तो तफ्तीशी अफसर को जब जज साहब ने रोस्टम पे बुलाया तो उन्होंने पूछा क्या इमरान खान साहब जो हैं शामिल तफ्तीश हुए हैं, जिस पे तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उन्होंने कहा कि GIT ने 3 दफ़ा साबिक़ वज़ीर आज़म को बुलाया लेकिन वो नहीं आए, क्योंकि हमने इसको रिपोर्ट भी किया मुख्तलिफ़ फ़ोरम पे भी कि 3 नोटिस साबिक़ वज़ीर आज़म को दिए गए। एक नोटिस जो है 3 दिन पहले सर्व किया गया, यानी जुमे को सर्व किया गया, उनको मरगला बुलाया गया कि आप आए, GIT के सामने पेश हुए, वो नहीं आए। फिर हफ्ते को एक नोटिस सर्व किया गया कि आप आएँ और शामिल तफ्तीश हो, वो नहीं आए। फिर उन्होंने हफ्ते को एक रिटर्न जो है वो स्टेटमेंट भिजवाई अपने वकील के ज़रिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी जो दहशतगर्दी की दफ़ात हैं वो गलत हैं और ऐसी उन्होंने कोई दहशतगर्दी की कोई ऐसी वायलेशन नहीं की या दहशतगर्दी नहीं की जिसके हवाले से उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। तीसरा फिर उनको एक नोटिस हुआ इतवार वाले दिन कि आप आएँ और शामिल तफ्तीश हों, क्योंकि आप अबूरी ज़मानत पे हैं और कानून के मुताबिक जब आप अबूरी ज़मानत पे होते हैं तो जैसे आपको अबूरी ज़मानत मिलती है आप फौरी तौर पर शामिल तफ्तीश होते हैं। तो आप शामिल तफ्तीश नहीं हो रही, आपको रूबरू जाके उस अदालत उस तफ्तीशी टीम के सामने पेश होना पड़ता है, कुछ सवालात के आपको जवाबात देने पड़ते हैं, लेकिन वो पेश नहीं हुए। इसी बात का जिक्र जो है वो तफ्तीशी टीम ने, तफ्तीशी अफसर ने जज साहब के सामने किया, जिस पर वकील जो हैं उन्होंने कहा कि क्यों उन्होंने तहरीरी जवाब तो भिजवाया था, उसको रिकॉर्ड कैसा क्यों नहीं बनाया। जिस पर उन्होंने कहा कि जज साहब जो थे राजा जवाद अब्बास साहब ने कहा इमरान खान का बयान तो आ गया है, तो आपने उनसे कोई बरामदगी थोड़ी करवानी है कि आपने कहा उनका जवाब नहीं आया। इससे तो आपकी बदनीयती ज़ाहिर हुई है। उनके ये रिमार्क्स में 4 से 7 रिमार्क्स भी कोट एंड कोट, क्योंकि ज़रूरी होता है किसी वक्त अदालत की चीज़ें गलत भी रिपोर्ट हो जाती हैं। इमरान खान को 3 नोटिस भिजवाए हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वकील के ज़रिए एक बयान आता है जिस पर कहा गया कि वो ख़ुद पेश हों। तफ्तीशी अफसर का ये भी कहना था, जज साहब का कहना था कि अब तक बयान पहुँचा, आप तक जो बयान तो पहुँचा है, जैसे आपने रिकॉर्ड कैसे नहीं बनाया, इससे तो आपकी बदनीयती साबित हो रही है। उन्होंने ये भी कहा GIT की तश्कील पर अदालत की रहनुमाई करें। अदालत की प्रोसिक्यूटर को हिदायत भी की गई है और FIR के इंदराज को कितने दिन हुए हैं और GIT कितने दिनों में बनी है, ये भी एक क्वेश्चन आज रेज हुआ है कि FIR कितने अरसे बाद GIT की बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी। फिर क्या GIT की वजह से 30 दिनों तक ज़मानत ज़ेर इल्तवा रखेंगे। ये जज साहब के रिमार्क्स थे।
جج صاحب نے کہا یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ مقدمے کے اندراج کو کتنے دن ہو گئے ہیں، وہی جو میں نے بھی بات آپ کو بتا رہا تھا۔ انہوں نے کہا جی آئی ٹی کو بھی دیکھ لیجئے گا کتنے دن بعد بنی ہے، تاخیر سے تو نہیں بنی۔ جج صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا، بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا ملزم آئے اور اس کو تفتیش کو جوائن کرے، پروسیکیوٹر نے جج صاحب کو یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا اب آئے اور جائے یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ جج صاحب نے کہا ہے، پروسیکیوٹر سے انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد عدالت کا بابر اعوان صاحب سے جو ان کے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، ان کو دلائل دینے کا حکم ہے، جس کی وجہ سے ان کیس کی وجہ سے انہوں نے کہا دیگر کیسز التوا ہیں، کیونکہ جب وہ جاتے ہیں سیکیورٹی کی وجہ سے باقی کیسز روکنے پڑتے ہیں، کوارڈن کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ملزم کو لے آئیں تاکہ دلائل مکمل ہو سکیں۔ بابر اعوان صاحب کو ہدایت کی گئی ہے۔ تو بابر اعوان صاحب نے جو میں نے آپ کو بات کی، انہوں نے کہا جی مجھے سخت سیکیورٹی خدشات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس پر اعتماد نہیں ہے، مجھے عمران خان صاحب کی وکیل ہے وہ، پہلے بھی پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں۔ بابر اعوان صاحب نے کہا اب تک پولیس ان میں سے کسی ملزم کو گرفتار نہیں کر سکی، ان کا یہ بھی کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب یہاں پر کہاں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب سامنے تفتیش ہوں؟ انہوں نے یہ بھی لکھا، انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر جو ہے وہ ملزم کو پیش کیا جائے۔ عدالت نے یہ حکم دیا، 11 بجے تک جو ہے انہوں نے کہا طلب کر لیں۔ اس کے بعد سماعت میں وقفہ ہوا اور 11 بجے جو ہے وہ پیش ہوئے، خان صاحب آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب سماعت شروع ہوئی تو بابر اعوان صاحب جو ہیں وہ روسٹرم پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا جی میں دلائل دینا شروع کر رہے ہیں، انہوں نے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا جی وکیل صاحب نئے آئے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ٹائم دینا چاہیے تو ہم ٹائم دے دیتے ہیں، لیکن خیر انہوں نے کہا نہیں، میں جو راجہ رضوان عباسی صاحب ہیں انہوں نے کہا جی میں دلائل جاری رکھوں گا۔ انہوں نے یہ کہا، ساتھ ساتھ انہوں نے پھر جب بات کی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا نہیں میں دلائل جاری رکھوں گا، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر جو راجہ رضوان عباسی صاحب نے اپنے دلائل شروع کر دیے۔ اور اس وقت تک عمران خان صاحب کمرہ عدالت میں پہنچ چکے تھے۔ جے آئی ٹی نے 3 نوٹسز جاری کیے، لیکن عمران خان صاحب نے تفتیش جوائن نہیں کی۔ یہ پروسیکیوٹر نے کہا 161 ایک دفعہ پڑھنے سیکشن کا ذکر کیا ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے۔ جج صاحب نے یہ بھی کہا، اور انہوں نے کہا جی 161 پڑھیں، انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ نوٹس ملا، مطلب یہ وہ باتیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ 3 مرتبہ نوٹس کیا جو میں نے پہلے بھی کہا۔ انہوں نے کہا جی کہ 161 میں کہاں لکھا ہے کہ ملزم خود پیش ہوگا، اس میں گواہان کا ذکر ہے۔ یہ ساری گفتگو تھی جو چلتی رہی۔ مطلب اس میں ساری گفتگو کا جو محور تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب تفتیش میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو خیر قصہ مختصر یہ کہ اس میں جو گریونسز تھے کہ اس میں یہ کہا گیا کہ لاسٹ میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تفتیش میں شامل ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کہاں ہونا ہے، اس میں انہوں نے عدالت نے کوئی حکم جاری نہیں کیا۔ باقی سارے ریمارکس تھے اس قسم کے کہ وہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے۔ اس میں کچھ انہوں نے کہا کہ ایک جو اس میں خطرناک بات تھی کہ یہ خود بتاتے ہیں کہ کردن تنظیمیں جو ہیں وہ خان صاحب کے پیچھے ہیں، اور اگر خان صاحب تھانے جائیں گے تو ان کی جان کو خطرہ ہوگا، کوئی مار دے گا ان کو، یہ بابر اعوان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان کو کیا پتہ، انہوں نے یہ اپنا ایک کنسرن شو کیا، انہوں نے کیا پتہ اپنے 2 بندے مروا دیں اور الزام جو ہیں وہ پھر بعد میں کہیں جی کہ یہ معاملہ ہو گیا۔ تو اس قسم کی انہوں نے جو میں نے ابھی بات کی کہ کیا خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو اس میں ساری، لیکن اس میں جو عدالت نے آخری حکم جاری کیا ہے میں وہی بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جہاں بھی تفتیش جوائن کرنی ہے کر لیں، میں کوئی حکم نہیں دیتا اس پہ، لیکن اس میں کوئی آرڈر ڈائریکشن نہیں دے رہا۔ بار روم میں کرنی ہے، کمشنر دفتر میں کرنی ہے، تھانے میں کرنا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ 20 ستمبر تک جو ہے نا انہوں نے اس سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کیا ہے۔ اب آتے ہیں گفتگو پہ، یہ وہ ساری باتیں میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ مطلب آج بھی اس میں گفتگو جو ہوئی وہی ہوئی کہ خان صاحب پیش نہیں ہوئے، خان صاحب پیش نہیں ہو رہے، خان صاحب معافی بھی نہیں مانگ رہے ہائی کورٹ سے، خان صاحب یہاں بھی پیش نہیں ہو رہے۔ ایک نوٹس انہوں نے جواب دے دیا کہ جی میں نے یہ کیسی کر دی، غلط ہے۔ اچھا، جو خان صاحب نے امپورٹنٹ بات ہے، جب وہ سماعت کے لیے آئے اترے تو صحافیوں نے ایک تابڑ توڑ ان پہ حملہ کر دیا سوالات کا، کیونکہ خان صاحب جو ملے ہیں سابق سفیر ہیں، ان کی اہلیہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے کل بنی گالہ میں، اس حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امریکی سفیر سے کوئی ملاقات ہوئی ہے، اس حوالے سے بتائیں۔ خان صاحب نے اس پہ کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایک تو بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اس حوالے سے خان صاحب خاموش تھے۔ ہاں، اس پہ فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا ہے کہ یہ 3 سال پرانی ملاقات ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ کل ہوئی ہے تقریباً 2:30 بجے، اور اس سے پہلے فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بھی جا کے، جو ابھی آج کل کے سفیر ہیں، ان سے جا کے امریکی سفارت خان میں ملے ہیں۔
مطلب یہ اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک طرف آپ امریکی سازش کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف امریکن ڈیلیگیٹس سے جا کے ملتے ہیں، ان کے ڈپلومیٹ سے جا کے ملتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی لوگ جو سوالات تو اٹھاتے ہیں پھر. تو یہ ملاقات بڑی ہی ایک اسپیشیس قسم کی ملاقات ہے. اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی؟ دوسری بات یہ جو خاتون ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے لابیسٹ ہے، CIA کے لیے بھی کام کرتی رہی ہیں، تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے آ رہی ہیں. دوسری جو خان صاحب نے آج گفتگو خود ہی کھڑے ہو کے کی، صحافیوں نے نہیں کہا، انہوں نے خود ہی کھڑے ہو گئے وہاں پر، یہ بھی آپ کو سناتے ہیں، جس میں انہوں نے کہا کہ جیل کے اندر کسٹڈی کے اندر جب تشدد کیا جائے کسی پہ، وہ بھی پروفیسر کے حوالے سے، تو اگر اس کے حوالے سے میں یہ کہہ دوں کہ میں ان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، جس نے تشدد کیا پھر جب وہ عدالت میں جاتا ہے تو وہی جج جنہوں نے تشدد کیا انہی کو، اسی پروفیسر کو ان کے حوالے کرتا ہے، تو میں نے غلط کہا کہ اگر میں نے یہ کہا کہ ان کے خلاف میں قانونی کارروائی کروں گا تو کیا یہ دہشت گردی ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں یہ بدنام ہو گئے ہیں، پوری دنیا ان پہ مذاق اڑا رہی ہے. خان صاحب نے کیا کہا یہ ضرور گفتگو سنیں، اس حوالے سے خان صاحب نے کیا کہا. اگر کسٹوڈیل ٹارچر ہوتا ہے، جیل کے اندر تشدد کیا جاتا ہے، جنسی تشدد کیا جاتا ہے کسی پہ، اس کے اوپر ایک یونیورسٹی پروفیسر، کوئی دہشت گرد نہیں، کوئی قاتل نہیں، اس کے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا جاتا ہے جس کو جیل سپرنٹینڈنٹ کوالیفائی کرتا ہے کہ ٹارچر ہوا. ٹھیک، نمبر 1 چیز، اس آدمی کو ریمانڈ پہ واپس بھیج دیا جاتا ہے، اس کو انہی کے پاس جنہوں نے تشدد کیا. اس کے اوپر اگر وہ کوئی یہ کہتا ہے کہ میں قانونی کارروائی کروں گا ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے تشدد کے باوجود اس کو ریمانڈ پہ بھیج دیا، اگر یہ دہشت گردی ہے تو کسی کو بھی آپ دہشت گرد بنا سکتے ہیں. یہ دہشت گردی کا قانون کا مذاق اڑا دیا، اپنے ملک کا مذاق اڑا دیا. ساری دنیا کے اندر یہ فرنٹ پیج کے اوپر آیا ہے کہ عمران خان کو دہشت گردی پہ کس چیز پہ پکڑا ہے، کس چیز پہ دفعہ لگائی ہے. کسٹوڈیل ٹارچر کے اوپر قانونی کارروائی، وہ کہہ رہے قانونی کارروائی کریں گے، اس کے اوپر انہوں نے دہشت گردی کی لگائی ہے اس گورنمنٹ نے. یہ پاکستان کی توہین ہے، یہ دہشت گردی کے قانون کی توہین ہے. اور سب سے جو مجھے تکلیف ہے کہ کسٹوڈیل ٹارچر پیچھے رہ گئی ہے، جو ساری دنیا میں کنڈیم کرتے ہیں کہ جیل کے اندر ڈال کے کسی کو صرف تشدد ہی نہ کرو، اس کے اوپر اس کے جنسی تشدد کریں. تو یہ جو دہشت گردی کا آج یہ جو کیس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ساری دنیا میں یہ جب بات جائے گی، اور گئی ہے بات، یہ ہمارے ملک کی توہین ہے. جی آپ نے سن لیا کہ خان صاحب نے جو گفتگو کی کہ جی اگر میں نے دہشت گرد، یہ کہاں لکھا ہوا ہے دہشت گرد، پھر تو سارے دہشت گرد ہیں. تو یہ خان صاحب کی گفتگو ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ خان صاحب کے حوالے سے جو ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب کے پاس اب راستے بہت کم ہیں، خان صاحب کے پاس یعنی چوائسز بہت کم رہ گئی ہیں. یا تو خان صاحب اب سرنڈر کریں یا پھر عوام کو روڈ پہ لے کے آئیں. ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ وہ سرنڈر کرتے ہیں تو پھر سیاسی طور پہ جو ان کا ایک پریشر بنا ہوا ہے PDM کے اوپر بھی، عوام میں بھی، تو وہ پریشر پھر ریلیز ہو جائے گا. پھر وہ لوگ کہیں گے دیکھیں جی انہوں نے باتیں بڑی کی ہیں اور غبارے میں سے ہوا نکل گئی. اگر خان صاحب یہ معافی نہیں مانگتے یا عدالتوں کے آگے یا اس طریقے سے ان چیزوں کو مینیج نہیں کرتے تو پھر خان صاحب کو بہت زیادہ ریئیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پھر خان صاحب نے اس کے لیے جو اپنا پلان بنایا یہ ہے کہ خان صاحب نے اب لوگوں کو موبلائز کرنا شروع کر دی ہے باضابطہ طور پر تمام ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، اور خان صاحب نے اب کال دینی ہے اسلام آباد کی. تو اب خان صاحب محاذ آرائی کی طرف آ رہے ہیں. اب ٹکراؤ جو اداروں کے ٹکراؤ کی طرف بات ہو رہی ہے نا کہ اب ادارے ٹکراؤ کی طرف جائیں گے، تو میرے خیال میں اب ٹکراؤ کی کیفیت آنے والی ہے. اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا اگلا جو 10 12 15 دن ہیں
اس میں کوئی بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں، اور اب ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اپنی یوتھ کو، اپنے لوگوں کو اب اسلام آباد کی طرف آنے کی تیاری کریں، کیونکہ اب مزید انہوں نے عدالتوں کو بھی پریشرائز کرنا ہے اور ان قوتوں کو بھی پریشرائز کرنا ہے ان کے خیال میں کہ جو قوتیں جو ہیں وہ ان کو اب دوبارہ نہیں لانا چاہتی، یا اگر وہ آ بھی رہے ہیں تو ان کے آنے میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔ تو اب خان صاحب کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، وہ اس وقت اس کیفیت میں ہے کہ اگر ایک طرف جاتے ہیں تو ادھر بھی کھائی ہے اور دوسری طرف بھی کھائی ہے، اگر ادھر جاتے ہیں تو بھی ان کی سیاسی جو ہے نا وہ کمزوری ہے یا ہار ہے کہ پھر لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے کہ خان نے اتنا ہائپ کریٹ کیا اور خان جو ہے وہ گر گیا، اور یہاں اگر بیٹھتا ہے تو پھر یہاں یہ لوگ ان کو دوبارہ اس پوزیشن پہ آنے نہیں دیں گے، پھر ان کی یہ دوسری والی پوزیشن پہ پھر ان کے ٹرمز پہ خان صاحب کو جانا پڑے گا، جبکہ خان صاحب کسی بھی ٹرمز پہ کسی کے سامنے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں اون کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس پہ ڈیٹیل کل بات کریں گے، آج یہ سماعت ضروری تھی، اس پہ بات کریں گے، آگے بھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑی باتیں کی ہیں، وہ کل کی ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، مزید بھی ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ آج اس سماعت کے حوالے سے یہ تھی کہ 20 ستمبر تک یہ ملتوی ہوگی ہے، اور خان صاحب کے پاس ابھی عدالتوں کے چکر لگانے کا وقت ہے، ابھی 22 کو پھر توہین عدالت کی باضابطہ طور کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کے جو ہے وہ پروسیڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی، اور مطلب ان کے اوپر جو فرد جرم ہے وہ عائد کر دی جائے گی، اور 20 ستمبر کو انہوں نے یہاں پر دوبارہ اپنی ضمانت کی توسیع کے لیے پیش ہونا ہے۔ تو بھی ٹف ٹائم از اسٹل گوئنگ، سو بھی نو ریلیکسیشن فار خان صاحب۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔